औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह तेरी मरदूद शैतान से, बोझ है जिसे हर मुसलमान से। तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ, बयां तेरी हम्दो सना कर रहा हूँ। तारीफ़ों के लायक तो बस तू ही तू, तेरा फज़्ल फैला मेरे चार सौ। है मालिक मौला तो रोज़े जज़ा का, मैं तालिब हूँ तेरी मदद का अता का। मुझे सीधा रास्ता दिखा देना मौला, करम अपना मुझ पे फरमा देना मौला। जो रास्ता तेरे नेक बंदों का है, मुकर्रब तेरे कर्ज़मंदों का है। ए रब उनका रास्ता न मुझको दिखाना, गज़ब तेरा जिन पर न जिन का ठिकाना। हंसते मुस्कुराते चहकते बहकते सालकोटियों को तारिक मलिक की जानब से अस्सलामु अलैकुम। ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ। नाज़रीन, एक शख्स ने एक आलिम दीन से यह सवाल किया कि हज़रत ये फरमाइए कि इस्लाम क्या है। वो आलिम दीन अपनी नशिस्त से उठे, अलमारी को खोला और दो किताबें निकालकर सवाल करने वाले के सामने रख दी और फरमाया ये है इस्लाम। उस शख्स ने कहा ये कौन सी किताबें? तो आलिम दीन बोले ये एक अल्लाह का कुरान है और एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और बस यही इस्लाम है। नाज़रीन, जब भी मुसलमान ने अल्लाह के कुरान से राब्ता तोड़ा, मुसीबतों के पहाड़ उस पर नाज़िल हो गए और जब भी कुरान से राब्ता जोड़ा तो अल्लाह की रहमतें बरसना शुरू हो गई। तारीख़ इस बात की गवाह है। आज मुसलमान कुरान से दूर होकर परेशानियों में मुब्तला हैं, मगर आज भी ऐसे लोग और ऐसे इदारे मौजूद हैं जो अल्लाह के कुरान की तबलीग को अपना फ़र्ज़ अवलीन समझकर घर घर तक आम करने में अहसन किरदार अदा कर रहे हैं। जी हाँ, द इल्म फाउंडेशन एक ऐसा ही इदारा जो गुज़श्ता कई बरसों से नई नस्ल तक कुरान मजीद की तालीमात को पहुँचाने का फरीज़ा सर अंजाम दे रहा है। मुताला कुरान हकीम बराए तलबा व तालिबात आसान और आम फहम अंदाज में इब्तदाई उम्र में ही कुरान पाक से ताल्लुक़ जोड़ने की एक बेहतरीन कोशिश है। नाज़रीन, शहर इकबाल की खुशकिस्मती आज ये है कि आज इदारा द इल्म फाउंडेशन के डायरेक्टर प्रोग्राम्स जनाब शुजाउद्दीन शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुजाउद्दीन शेख एक इल्मी और दीनी शख्सियत हैं। इनका ताल्लुक़ QTV, पीस TV और दुनिया TV से भी है, जहाँ पर ये दीन की तबलीग के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आपको नज़र आते हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी को तबलीग दीन के लिए वक्फ कर लिया है और ये इनाम किसी किसी के मुक़द्दर का हिस्सा बनता है। नाज़रीन, आज मेरे साथ प्रोग्राम अस्सलाम वालेकुम शुजाउद्दीन शेख साहब के साथ पैन एजुकेशन के चेयरमैन जनाब हाफिज़ ज़ुल्फ़िकार शाहिद भी मौजूद हैं। बात होगी द इल्म फाउंडेशन के हवाले से। शुजाउद्दीन साहब, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया आपका कि आप शहर इकबाल में आए और द इल्म फाउंडेशन के हवाले से अवाम को आगाही देने के लिए आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी नवाजिश सवालात का आगाज़ कर दीजिए आप साहब। जी, शुजाउद्दीन शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज आपने हमें स्टूडियो में वक्त दिया कि हम आपसे इल्म फाउंडेशन के हवाले से और इल्म फाउंडेशन के जो काम है उनके हवाले से कोई बात कर सकें। मैं सबसे पहले जानना ये चाहूँगा कि ये इल्म फाउंडेशन दरअसल किस किस्म का ट्रस्ट है और ये क्या काम करना चाहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सबसे पहले तो आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया कि ये मौका मैसर आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब और दीन की खिदमत के ताल्लुक़ से जो एक इदारा कायम हुआ है उसका कुछ तारुफ़ पेश करने का मौका मिला और शहर इकबाल के भी हज़रात व ख़वातीन और उम्मीद है कि दीगर हज़रात व ख़वातीन भी इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। जहाँ तक इल्म फाउंडेशन का ताल्लुक़ है तो बुनियादी तौर पर ये एक ट्रस्ट है जो कराची में कायम है और ये असहाब खैर हज़रात हैं कराची की बिज़नेस कम्युनिटी के जिन्होंने कायम किया। सन 2009 में इसका क़याम अमल में आया और बुनियादी मकसद ये था कि तालीमी इदारों ख़ुसूसन स्कूल्स में एक तरफ तो वही इलाही की तालीम जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारे पास मौजूद है उसको आम किया जाए, दूसरी तरफ तरबियत असातिज़ा का भी एहतमाम हो ताकि एक तरफ स्टूडेंट्स के लिए अगर मटेरियल अवेलेबल हो तो दूसरी तरफ टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए भी मवाद दस्तयाब हो और फिर इसकी कम्बिनेशन में ही बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक। अच्छा, मैं दूसरा सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि इल्म फाउंडेशन का तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह तारफ़ बहुत अच्छा करवाया। इल्म फाउंडेशन जो निसाब तैयार कर रहा है इसका, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे माशरे में ये फ़िरका वारियत बहुत ज़्यादा है, मुख्तलिफ मसलक के रखने वाले लोग जो हैं वो हर जगह पे मौजूद हैं और ख़ुसूसन स्कूल जो है वो एक कॉमन प्लेस होती है और वहाँ पर हर मकतबा फ़िक्र रखने वाले लोगों के बच्चे जो हैं वो ज़ेर तालीम होते हैं, तो ये बड़ा हसास मामला है। तो इस सिलसिला में मुझे बताइए कि ये जो आप लोगों ने निसाब जो है मुरतब किया है ये किस मसलक से तल्लुक़ रखता है? अहम और कीमती और टची किस्म का सवाल है, टची है, बिल्कुल हसास नौइयत का है। पहली बात तो है कि ये निसाब हमने स्कूल के तलबा और तालिबात के लिए मुरतब किया
اسی لیے اس کا نام ہے مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات۔ 7 حصوں میں تقسیم کیا اور ترتیب سے کہ پیغمبروں کے واقعات، چھوٹی مکی صورتیں، طویل مکی صورتیں، اور پھر بعد میں آخر میں مدنی صورتیں بچوں کو پڑھائی جائیں۔ سوال حافظ صاحب کا ہمارے سامنے یہ آیا کہ یہ کس مسلک کا ہے؟ تو قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے، ہدی للناس، ایک مسلک کا نہیں ہے، ایک مسلک کا نہیں ہے، لیکن عملاً سوال آ سکتا ہے تو ہم یہ عرض کریں گے کہ ہم تمام معروف مکاتب فکر کے علماء کے ترجموں کو، جن کی تعداد 20 ہے کم از کم، اور تفاسیر کو سامنے رکھ کر اسے مرتب کرتے ہیں، اور مرتب کرنے کے بعد تمام معروف مکاتب فکر کے علماء کو دکھایا بھی ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں، جیسے حافظ صاحب نے فرمایا، کہ کسی ایک اسکول کو ہم کسی ایک مکتب فکر کے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکتے، کہ کوئی اسکول کسی خاص مکتب فکر کا نہیں ہوتا، تو وہ اگریڈ اپون باتیں جس پر امت کا اتفاق ہے، جو ہزاروں ہیں، ہم انہی تک اپنی ان تشریحات کو محدود رکھ کر قرآن کا بنیادی متفقون علیہ اگریڈ اپون پیغام بچوں کو دینا چاہتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا شجاع الدین بھائی کہ علم فاؤنڈیشن کو کون لوگ چلا رہے ہیں، اور مالی معاونت جو ہے کسی بھی ادارے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، بہت ضروری، تو یہ فرمائیے گا آپ کہ یہ کس طرح سے ہو رہی ہے؟ اور یہ ضروری بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات کچھ سوالات بھی جنم لیے جاتے ہیں، جنم لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس سے کہ یہ بات بھی طے ہے کہ یہ جو نصاب ہے ہم علم فاؤنڈیشن کی جانب سے اسکولوں کو اور اداروں کو فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ سوال پھر اور اہم ہو جاتا ہے کہ کون لوگ کر رہے ہیں۔ تو جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ کراچی کے تاجر حضرات میں سے، بزنس کمیونٹی سے تقریباً بزنس کمیونٹی سے تقریباً 12 افراد ہیں کہ جو اس ادارے کے ٹرسٹیز ہیں۔ اصحاب خیر بھی ہیں، اللہ نے دین کا بھی درد دیا ہے، اور یہ تمام حضرات تقریباً 55-60 پلس کی ایئرس کے ہیں، اور اللہ نے دنیاوی دولت بھی عطا فرمائی، اور خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ یہ کام اصل میں کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، یہ اس نصاب کو پڑھائے گا کون؟ بڑا اہم سوال ہے یہ۔ سوال اکثر آتا ہے اداروں کی طرف سے کہ لگتا ہے کہ یہ تو بہت ہائی فائی قسم کا کوئی ایسا نصاب ہوگا جس کے لیے ویل کوالیفائڈ قسم کے ہمیں ٹیچرز چاہیے ہوں گے۔ ایسا قطعا نہیں ہے، کیونکہ ہم کوئی تفسیر تو نہیں پڑھا رہے بچوں کو، نہ ہم نے مفسرین پروڈیوس کرنے، ہم نے تو با عمل با کردار وہ مسلمان بچہ پروڈیوس کرنا ہے جو قرآن کے بنیادی پیغام سے گزر جائے۔ وہ آج بھی قرآن پڑھے گا، کل اپنے مکتب فکر میں بھی پڑھے گا، پرسوں اس میں PhD بھی شاید کرتا ہوگا، لیکن آج بنیادی پیغام۔ سوال ہے کہ پڑھائے گا کون؟ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ایک استاد جس پر ایک اسکول یا ادارے کو یہ اعتماد ہے کہ وہ اسلامیات پڑھا سکتی ہیں یا پڑھا سکتے ہیں، وہی استاد یہ پڑھائے گا، جس کے لیے ہم نے ریسورس تیار کر کے رکھی ہے۔ ویڈیو ریکارڈنگز ہیں، سپورٹیو مٹیریل ہے، ٹیچرز گائیڈ لائنز ہیں، ایک ایک آیت کے تشریحی نوٹس ہیں، ڈیمو کلاسز ہیں، یہ سارا کچھ ہم نے تیار کر کے پرووائڈ کر رکھا ہے۔ اگر وہ ٹیچرز اس سے استفادہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک وہ ٹیچر جو اسلامیات پڑھا سکتی ہیں اور پڑھاتے جن پر ادارے کو اعتماد ہے، وہی یہ نصاب پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ جی آپ صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی، یہ شجاع الدین صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آلریڈی قومی نصاب ہمارا اسلامیات کا موجود ہے کلاس 1 سے لے کر آنورڈ گریجویشن لیول تک، تو کیا وہ نصاب جو ہے وہ ایک دینی معاشرے کے اسلامی معاشرے کی ضروریات پوری نہیں کر رہا تھا، جو یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ اس نصاب کو تیار کیا جائے؟ اور کیا اگر مطالعہ قرآن حکیم کی کتب جو ہیں وہ بچے پڑھتے ہیں تو کیا پھر اسلامیات کی کتاب کو ڈراپ کر دیا جائے گا؟ تو یہ ذرا تفصیلاً بتائیے کہ یعنی یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ مفصل ہو رہا ہے۔ حافظ صاحب نے اپنے تجربے کی بنیاد پر دریا کو کوزے میں بند کر کے 2 سوال رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ چلیے ایک میں 2 ہو گئے۔ ایک میں پہلا سوال یہ کہ جو ہمارا ایک ٹریڈیشنل آلریڈی دستیاب نیشنل کریکولم کے مطابق نصاب ہے، کیا وہ کفایت کرتا ہے؟ میں عرض کروں گا، پاکستان ایک اسلامی نظریاتی مملکت ہے، اور بابا قوم سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا، تو انہوں نے ہاتھ میں قرآن لے کے کہا تھا کہ یہ قرآن ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیے رب کائنات نے پہلی وحی میں فرمایا کہ اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ آج پڑھائی بہت ہو رہی ہے مگر رب کا نام شاید پیچھے چلا گیا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے لیے نماز کے مسلمان ادا کرتا ہے، ہر مسلمان کے لیے نصاب جو مقرر کرتا ہے وہ قرآن کا دن میں 5 مرتبہ۔ چھوٹا بچہ بھی شروع کا قرآن سنے گا، قرآن پڑھے گا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمارے نیشنل کریکولم کے مطابق اسلامیات موجود ہے۔ سب سے پتلی کتاب اسلامیات کی ہوتی ہے، اور اس میں قرآن کا پورشن میں سمجھتا 10% کیا 5% بھی نہیں ہے، جبکہ قرآن بنیادی لٹریچر ایک مسلمان کا۔ اب اگلا سوال کہ اگر یہ مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات اسکولس اڈاپٹ کر لیں تو کیا اسلامیات بالکل ہم ختم کر دیں گے؟ قطعا نہیں۔ کیوں؟ اسلامیات میں بہت کچھ ایسا ہے، نماز کا طریقہ،
طہارت کے مسائل، ٹھیک ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کی مکی زندگی، مدنی زندگی، خلفائے راشدین کی تعلیمات، یہ وہ اسپیکٹس ہیں جو اسپیسیفکلی کسی اسلامک اسٹڈیز کی کتاب کے ساتھ ہمیں پڑھانے ہوں گے. لیکن جب بچہ 7 سال میں پورے قرآن سے گزرے گا، پورا قرآن 6236 آیات سے گزرے گا، میں ناظرین کی کریکشن کے لیے عرض کر دوں 6666 نہیں کہا میں نے، ٹھیک ہے، آیات کی تعداد 6236 ہے قرآن حکیم میں. جب بچہ پورا گزرے گا تو سوچیں اس کی دینی معلومات کا لیول کہاں پر ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ ایک بات، جیسے کہ اسکولوں میں ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، سائنس ہے، میتھمیٹکس ہے، تو آج کل کا زمانہ آپ کو پتہ ملٹی میڈیا کا زمانہ ہے، تو کیا یہ جو آپ کا نصاب ہے مطالعہ قرآن حکیم، اس کو بھی ملٹی میڈیا کے حوالے سے جو ہے وہ مرتب کیا گیا ہے؟ اس کے کوئی لیکچرز، اس کی کوئی ٹریننگز جو ہے وہ میڈیا پہ موجود ہیں؟ جی بالکل، یعنی کہ جہاں تک ٹیچرس ٹریننگ کا اگر تعلق ہے تو جیسے کہ میں کر رہا تھا، نمبر 1 ہم نے جیسے آپ کو سوالات کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ہم نے 50+ کوسچن FAQs frequently asked questions کے نام سے مرتب کیے. ان کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے ہماری ویب سائٹ پر بھی ہے، آڈیو بھی ہے، ویڈیو بھی ہے، DVD بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں، اور وہ 50 سے زیادہ سوالات کے جوابات کو ہم نے ٹرانسکرائب بھی کر دیا، وہ تحریری شکل میں موجود. 30 سے زیادہ ہماری انسٹرکشنز ہیں ٹیچرس کے لیے، ٹیچرس گائیڈ لائنس اسے ہم کہتے ہیں، ان کو بھی ویڈیو ریکارڈ کرایا گیا، ان کو اردو میں ٹرانسکرائب بھی کرا دیا گیا. ایک 45 منٹس کی ڈیمو کلاس ہے کلاس 3 کے اسٹوڈنٹس، کیونکہ کلاس 3 سے ہم یہ شروع کرتے ہیں، تو بچوں اور بچیوں کو بٹھا کر انٹریکشن کے انداز میں ان کو پڑھایا، اور ٹیچرس کے لیے گائیڈ لائنس اس میں بھی ہم نے فراہم کر دی. تو کیونکہ آڈیو ویژول کا دور بھی اور ان سے سیکھنا اور ٹریننگ کا پروسیس گزارنا ذرا آسان ہوتا ہے، تو یہ سارا کچھ دستیاب ہے، ویل سپورٹڈ بائی دی ملٹی میڈیا سپورٹس. یہ فرمائیے گا کہ اس نصاب کی تیاری میں کون کون سے لوگ جو ہیں وہ مصروف عمل ہیں؟ ماشاءاللہ دیکھیے اس میں 2 اسپیکٹس ہوں گے. ایک ہمارا 1400 برس کا ہیریٹیج ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور امت کی 1400 برس کی تاریخ ہے، جن کا ایک بہت بڑا ہیریٹیج تفاسیر کی صورت میں، تراجم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. نمبر 2 ہماری اپنی علم فاؤنڈیشن کی 6 افراد کی ایک ٹیم ہے، جن میں سے 3 ساتھی وہ فل ٹائم ہمارے ساتھ ہیں، باقی 3 ساتھی جو ہے وہ جو کانٹینٹ ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں وہ پارٹ ٹائمرز ہیں. اچھا یہ تمام لوگ وہ ہیں جو قرآن کی بنیادی عربی گرامر سے واقف ہیں، قرآن کی درس و تدریس سے مشغول ہیں. یہ تمام ساتھی وہ ہیں کہ جن میں سے ایک MPhil اور PhD کر رہے ہیں، ان میں سے 3 جو ہے وہ خطبات جمعہ کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور رمضان المبارک میں پورے قرآن حکیم کا ترجمہ تشریح بیان بھی کرتے ہیں. تو یہ وہ ٹیم ہے نمبر 1، پوری امت کا ہیریٹیج اس کو استعمال کر کے، اور آج یہ 6 ساتھی ہیں جو اس کو تیار کر کے اسکولوں کو اچھا اس نصاب کو پڑھایا کیسے جائے گا، یہ فرمائیے گا. یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ ایک پہلے سوال آیا تھا کہ پڑھائے گا کون، اب سوال ہے کہ پڑھایا کیسے جائے گا. دیکھیے بہت سمپل سی بات ہے، جہاں تک باقی تمام سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں، میتھس کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، سائنس کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، اردو کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، جیسے وہ ٹیچرس اور ان سارے سبجیکٹس کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں، ہم نے کوشش کی اسی سطح پر اس کو رکھا جائے. ہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے 2-3 سالوں میں انٹریکشن کا انداز زیادہ ہو، بچوں کو رٹا لگوانے کے بجائے کانسیپٹ کلیئرٹی دینے کی کوشش کی جائے انٹریکشن کے ذریعے سے. تو یہ جو ایک عام انداز ہے انٹریکشن کے ذریعے سے، پارٹیسپیشن کے ذریعے سے، آبجیکٹیوٹائز انداز کے اندر رٹافیکیشن نہ ہو، کانسیپٹ کلیئرٹی ہو، وہی انداز اس میں بھی اختیار کیا جاتا ہے جو ہم ٹیچرس ٹریننگ میں ٹیچرس کو ڈیلیور کرتے ہیں. اچھا ایک اس میں مسئلہ آڑے آتا ہے عموماً، جیسے اسلامیات کی کتاب کے حوالے سے بھی ہے کہ ڈفرینٹ مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے اعتراضات کرتے ہیں کہ دیکھیں اسلامیات کی کتاب بیگ میں لے جاتے ہیں. تو پہلے ایک اعتراض تھا، اب یہ مطالعہ قرآن حکیم ہے تو پھر اس کو بھی بچہ بیگ میں لے کر جائے گا، پھر بغیر وضو کے اس کو پڑھے گا. اب ظاہر ہے اسکولوں میں وضو کا اہتمام نہیں ہوتا، بچے بھی نابالغ ہوتے ہیں ابھی، کیا ان کے اوپر وضو لازمی ہے؟ اور پھر یہ جو ادب ادا والا معاملہ ہے، تو اس کو ان ساری چیزوں کو آپ کیسے کور اپ کریں گے، ذرا یہ بھی کچھ تفصیلاً میں بتا دیں. جی بہت زبردست سوال ہے اور بڑا ٹچی اگین ایک اور سوال. اچھا پہلی بات تو ہے ادب کا تعلق، ادب بالکل ہونا چاہیے. آج بھی بچے بیگ لاتے ہیں، اسلامیات کی کتاب تو شامل ہے، آج تک کسی نے اسلامیات کی کتاب کو ہٹانے کی بات تو شاید نہیں کی. ہاں یہ ضرور کہا کہ اس کے ادب کا لحاظ، ہم بھی کہتے ہیں با ادب با نصیب والی بات ہے. تو بچوں کو بتایا جب بیگ اٹھانا مجبوری ہے تو بعض بچوں کو ہم نے دیکھا وہ پیٹھ پہ رکھنے کی بجائے سائڈ میں لٹکا لیتی. جتنا ادب کریں گے اتنا اچھی بات ہے. اسکول میں ہو تو ہم کہیں گے بیٹا ڈیسک کے اوپر رکھو، اس کو کبھی نیچے نہیں رکھنا، زمین پہ نہ رکھو. اب آئیے اس بک کی طرف، اس میں تو قرآن کا ٹیکسٹ بھی شامل ہے، لیکن 2 اہم باتیں آئیں. ایک، یہ بچے نابالغ ہیں، تو شرعی اعتبار سے ایک مسئلہ یہ ہے
کہ نابالغ پر شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوتا. گو کہ ہم بچوں کو کہیں گے اور ٹیچرز کو ہم بتاتے ہیں کہ بچوں سے کہیں گھر سے وضو کر کے آئیں, اور اسکول سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کیا یہ اچھا ہو کہ پہلی ہی کلاس اس نصاب کی رکھ لی جائے, بچہ گھر سے وضو کر آیا تو وہ با ادب اور با وضو بیٹھا ہوا ہے. ہاں اگر اس بچے کا وضو نہیں بھی ہے تو کیونکہ یہ نابالغ ہے اور نابالغ پر شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوتا. اور آخری مسئلہ جو علماء کرام نے بیان فرمایا, اس کتاب میں قرآن کا متن بھی ہے مگر متن سے زیادہ ترجمہ جو کہ اردو میں ہے, تشریح جو کہ اردو میں ہے, ایکسرسائز جو کہ اردو میں ہے. تو علماء فرماتے ہیں جب کسی ایک کتاب میں قرآن کا متن کم ہو اور بقیہ الفاظ زیادہ ہوں تو اس پر قرآن کا حکم لاگو نہیں ہوگا, تو وہ وضو والی شرط اس پر لاگو نہیں ہوگی. تاہم کروایا جائے, ادب کا تقاضا ہے تو بہت اچھی بات ہوگی. اچھا, یہ اس کے طلبہ کی جو کارکردگی ہے اس کو جانچنے کا, میجرمنٹ کرنے کا کیا نظام ہے, یہ ذرا اشتیاق صاحب بتائیے گا. جی دیکھیے, جہاں تک اس کی میجرمنٹ کا تعلق ہے تو جیسے اور ہم سبجیکٹس پڑھاتے ہیں تو ہم ایگزامس لے کے کچھ چیزیں چیک کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا تعلق خالی رٹے سے نہیں بلکہ اس کا تعلق عمل سے بھی. ایک اسکول میں ہوا کہ کلاس میں ٹیچر آئے, انہوں نے بچوں سے کہا جلدی سے بتاؤ کس نے جو ہے وہ کل رات سے لے کے آج تک جو ہے وہ صبح تک نماز ادا کی ہیں کہ نہیں کی ہیں. اب بعض بچوں نے کہا کی ہیں, کچھ نے ذرا کچھ اور بھی کہہ دیا ہوگا. ایک بچی کھڑی ہوئی اور اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پہلے حصے میں آدم علیہ السلام کا واقعہ, اور وہ بچی نے پڑھ رکھی تھی دعا, اس کو ہم نے لکھوایا بھی ہے, کلر بھی کروایا. تو وہ بچی سمجھ گئی کہ غلطی ہو گئی تھی نا آدم علیہ السلام سے, تو انہوں نے معافی مانگ لی تھی. وہ ٹیچر کہتے ہیں کہ بچی نے یہ ہاتھ کھڑا کر کے جب پڑھا ہے تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ ایک واقعہ, ایسے کئی واقعات ہمیں رپورٹ کیے گئے ٹیچرز کی طرف سے کہ ماشاءاللہ بہتری محسوس کی گئی. ایک اسکول کے اونر ہیں شیخو پورہ میں, انہوں نے اپنے گارڈز کو, جو اسکول کے گارڈز ہیں, فجر کے بعد پڑھانا شروع کیا. کہتے ایک مہینے کے اندر میں نے تبدیلی دیکھی کہ وہ نماز کی طرف تو آئے لیکن اور کاموں کے اندر جیسے عام طور پر ملازمین سستی کرتے ہیں وہ چستی میں آ گئے اور وہ بچوں کے لیے اور زیادہ کوآپریٹو ہو گئے. صرف ایک مہینے میں یہ گارڈز کا انہوں نے مجھے 2 روز پہلے بتایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جی, شجاعت صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو نصاب مرتب کیا گیا ہے یہ 7 کتابوں کی شکل میں ہے, اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کلاس, کس ایج گروپ سے اس کو شروع کرنا چاہیے اور کہاں پر جا کر اس کو ختم کرنا چاہیے؟ جی ماشاءاللہ 7 سال کیونکہ اس میں لگیں گے 7 حصوں میں, تو ہمارا خیال ہے کہ تیسری کلاس اس کو شروع کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تیسری کلاس کا بچہ اردو پڑھنے لکھنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے اور کچھ بچہ ناظرہ بھی قرآن پڑھ لیتا ہے, تو اس کے لیے ایزی ہے. جب ہم تیسرے سے سٹارٹ کریں گے تو یہ 9th میں جا کر ختم ہوگا یا 10th میں. یا میں کیوں کہہ رہا ہوں, پنجاب سائڈ پر 9th میں اسلامک اسٹڈیز ہے اور سندھ پروونس میں 10th میں ہے. 10th میں 3 مدنی صورتیں شامل ہیں, سورۃ الاحزاب, سورۃ الانفال, سورۃ الممتحنہ. تو وہ لاسٹ پارٹ اس وقت کرایا جائے کہ جب وہ میٹرک کے ایگزامس کے لیے پریپریشن کر رہے ہوں تو بورڈ کا بھی فائدہ ہوگا, اور یہ 7 سالوں میں بچہ گریجویٹلی آگے جائے گا تو شعور کی سطح کے ساتھ وہ شریعت کے احکامات بھی سمجھتا جائے گا انشاءاللہ آخری پارٹس میں. تربیت اساتذہ بڑا اہم معاملہ ہے. جی جی, اس پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس پہ جیسے میں نے ذکر بھی کیا کہ ہم نے کچھ ویڈیو ریکارڈنگز بھی کی ہیں, اور جیسے کچھ ادارے, جیسے اگر ہم کراچی میں ہیں انڈیویجول اسکولز تو ہمارے ساتھی جو ٹیم کے وہ چلے جاتے ہیں. پھر کچھ چینز ہوا کرتی ہیں, جیسے TCF ایک بہت بڑا ادارہ ہے, سٹیزن فاؤنڈیشن, 900 اسکولز ہیں. اب 900 اسکولز تک ہم ریچ تو نہیں کر سکتے مگر ان کے ماسٹر ٹرینرز ہیں 25 کے قریب. ہم نے ماسٹر ٹرینرز کی کچھ ٹریننگ کی, پھر ان کی 5 شہروں میں ورک شاپس ہوتی ہیں سمر ویکیشن کے اندر, تو ہم نے جا کے ان کے ماسٹر ٹرینرز کو ٹرین کیا, وہ اپنے لوکل ایریا کی ٹیچرز کو ٹرین کریں گے اور وہ ٹیچرز پڑھا رہی ہوں گی. تو سیٹ اپ جو بڑے ہوتے ہیں ان میں ماسٹر ٹرینرز, اور انڈیویجول اسکولز کی انڈیویجول نیڈز پر ہم جا کر ان کی ٹریننگ ان کے ورک پلیس پہ یا اسکول پلیس پہ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آج پروگرام السلام علیکم, میرے ساتھ موجود ہیں شجاعت شیخ. بات چل رہی ہے دا علم فاؤنڈیشن کے حوالے سے. جی یہ بتائیے گا شجاعت صاحب کہ کیا اس نصاب کی تدریس سے طلبہ کے علم و کردار میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی ہے یا امکانات نظر آتے ہیں آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پیاری بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنا کلام انسانوں کے کردار کو بہتر کرنے کے لیے ہی عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور جب ہم خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھیں اور سمجھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے تو ہمارا یقین تو ہے کہ تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. ہاں لیکن انسان چاہتا ہے کہ کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بھی سامنے آ جائیں. تو جیسے کہ میں نے ایک واقعہ تو عرض کیا تھا کہ وہ بچی نے ہاتھ کھڑا کیا تو آنسو بہنا شروع ہو گیا استاد کے. اسی طرح ہم نے کچھ اسکول سے ٹیچرز کا فیڈ بیک بھی لیا کہ صرف اسکول کے تک نہیں, گھر میں بھی کچھ ہے کہ نہیں. تو ماشاءاللہ کچھ ٹیچرز نے کچھ پیرنٹس نے, معاف کیجیے گا, کچھ پیرنٹس نے بتایا کہ بچے گھر پہ اسٹوریز بھی سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ پیرنٹس نے بتایا کہ بچے ہم سے, کیونکہ ہم نے ہوم ایکٹیویٹیز بھی اپنے نصاب میں دی ہیں تو بچے پوچھتے بھی ہیں. ٹیچرز سے ہم نے بات کی ہے تو الحمدللہ ٹیچرز کی طرف سے بھی رسپانس اچھا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوا کہ کسی معاملے میں اگر ٹیچر سے کچھ کمی ہو گئی
تو بچوں نے توجہ دلا دی کہ مس یہ ہمیں کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو الحمدللہ بڑے مثبت ہمیں فیڈ بیک مل رہے ہیں. گو کہ اصل تو گراؤنڈ ریالٹی پر بات ہے نا، بالکل ٹھیک ہے. وہاں تک ہماری ریچ تو شاید کیونکہ ابھی لاکھ سے اوپر کی معاملات ہیں نا، 1.25 لاکھ بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، لیکن جتنا کچھ فیڈ بیک ہمیں پہنچا ہے اس کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ کہ کردار کی بہتری کے مواقع میسر آ رہے ہیں. اچھا، یہ کیا یہ تیسری جو جماعت ہے، تیسری جماعت کے طلباء و طالبات سے اس نصاب کا آغاز کرنا موضوع ہے آپ کے خیال میں؟ اچھا، ہم نے اسی سے کروایا اور الحمدللہ سن 2010 میں پہلا پارٹ ہم نے پبلش کیا تھا، 2014 میں چوتھا پارٹ پبلش ہوا اور چوتھا پارٹ پڑھایا جا رہا ہے. وہ یہ چوتھا پارٹ جو پڑھایا جا رہا ہے یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو پارٹ 1 2 3 پڑھ چکے اور پارٹ 1 انہوں نے کلاس 3 میں ہی پڑھا تھا. نہ صرف یہ بلکہ ہماری ویب سائٹ پر اگر آپ جائیں تو سن 2012 نومبر میں ہم نے کوئز کمپٹیشن کرایا ہے جو 1.5 گھنٹے کی ویڈیو اپلوڈڈ ہے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ تیسری کلاس کا بچہ قرآن کی آیات کا ترجمہ بھی پیش کر رہا ہے، اس پر وہ اسپیچ بھی دے رہا ہے اور اس پر وہ آرٹ ورک بھی کر رہا ہے، اور جواب جرنل نہیں، بالکل اسپیسیفک فلاں قوم نے فلاں پیغمبر کو کیا جواب دیا، شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا ان کو جواب دیا، وہ اسپیسیفک جواب وہ بچہ دے رہا ہے. تو یقیناً موضوع ہے، تبھی تو 1.25 لاکھ بچہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ. اچھا، یہ نصاب جو ہے یہ تیسری کلاس سے شروع کیا جا رہا ہے، بڑا چھوٹا ایج گروپ ہے یہ، اور حصہ اول جو کہ تیسری کلاس کو پڑھایا جانا ہے اس میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے. اور حضرت لوط علیہ السلام آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کیا حکمت تھی کہ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ وہاں پر پیش کیا جائے، وہ بچوں کو کس طرح سمجھایا جائے گا. یہ علماء یہ بہت قیمتی سوال ہے، اور یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جب یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے نا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ نصاب گو تھرو ہو چکا ہے. اگر کسی اسکول کی طرف سے یہ سوال نہیں آتا تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ نصاب پڑھا نہیں گیا. حافظ صاحب تو ماشاءاللہ تجربہ رکھتے ہیں، ان کے اسکول میں سلسلہ چل بھی چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. حاصل کلام لوط علیہ السلام کا واقعہ کیسے آ گیا؟ پہلی بنیادی بات، ہم نے پہلے حصے میں پیغمبروں کے واقعات شامل کیے. 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں 6 رسولوں کے واقعات تسلسل سے آئے ہیں، سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء میں. اب لوط علیہ السلام کا واقعہ بالکل بیچ میں، اگر ہم وہ ہٹا لیں تو وہ سیکوینس میں گیپ رہ جاتا ہے. نمبر 1 کوریج کرنی. نمبر 2 یقیناً لوط علیہ السلام کی قوم نے بہت بڑی بے حیائی کا عمل کیا اور قرآن نے اس کو ذکر کیا، اور آج دنیا میں وہ بے حیائی قانون کے سہارے کی جا رہی. تو کسی نے بڑا اچھا جواب ہمارے اوپینین کو سیکنڈ کرنے کے لیے کہا کہ آج دنیا میں بچوں کو ہر شے اویلیبل ہے، اگر یہ ساری گندگی بے حیائی کے طوفان ان پر مسلط ہو رہے ہیں تو ہم اللہ کے کلام سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان گندگی کے معاملات پر اللہ کا عذاب کس طرح آیا اور کیسے قوم لوط علیہ السلام کو تباہ کیا گیا تاکہ وہ خوف بچوں میں آج پیدا ہو جائے. اور آخری جواب اس کا یہ ہے، عالم عرب میں بچوں کو عربی آتی ہے نا، تو جو حافظ بچے ہیں وہ تو یہ پڑھتے ہیں واقعہ، آج تک ان پر پابندی لگائی گئی نہیں. جب وہ تراویح میں کھڑے ہوں گے اگر حافظ نہیں تب بھی اس کو عربی آتی وہ سنے گا، تو کیا بچے کو مسجد سے نکال دیا جاتا ہے؟ نہیں، اس کو تو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، تو اس کو وہاں سمجھ آتی، اس کو نکالتے تو نہیں ہیں. تو ہمارے بچے کو اردو میں سمجھ آ جائے تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ گناہوں پر عذاب کتنا آتا ہے. ہاں، ٹیچرس نوٹس میں ہم نے ٹیچرس کو یہ بتایا وہ شائستگی کے الفاظ کیا ہوں گے کہ جن سے ہم نے بچوں کو یہ واقعہ سمجھانا ہے، وہ ٹیچرس گائیڈ لائنس کے اندر ہم نے پوری تفصیل بیان بھی کر دی. اچھا، یہ نصاب جو ہے مطالعہ قرآن حکیم کا، کیا یہ مارکیٹ سے اویلیبل ہے یا صرف علم فاؤنڈیشن سے ہی ملتا ہے؟ اور ویسے تو ظاہر ہے علم فاؤنڈیشن جو ہے اس کو بالکل فری آف کاسٹ جو ہے وہ اسکولوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں، تو یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا تاکہ اسکول والوں کو جو ہے نا یہ کنفرم ہو سکے کہ آج جن کو عادت پڑ گئی ہے فری سلیبس لینے کی تو وہ میرا خیال ہے مستقل ہی وہ رکھنا چاہیں گے. یہ معاملہ کہ چلے بچوں کا بھی بھلا ہو جاتا ہے کہ 200 روپیہ کتاب کی قیمت ہے کم از کم، لیکن یہ ہے کہ بچوں کو وہ بالکل فری آف کاسٹ مل جاتی ہے. تو مارکیٹ سے کیا یہ اویلیبل ہے؟ اگر نہیں اویلیبل تو ان فاؤنڈیشن سے ہی ہے، تو کیا یہ ہمیشہ ہی ملتا رہے گا؟ جی، پہلی بات تو ہے کہ ہم نے اس کو مارکیٹ میں نہیں رکھا ابھی، ٹھیک ہے، اس سے کہ بہرحال کوئی کمرشل مقاصد نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم نے چاہا کہ ہمارے لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ذریعے سے ہی ہم اسکولز کو ریچ کریں، کیونکہ لائک مائنڈیڈ لوگ پھر وہ پورے دل سے یہ کام کرتے ہیں. تیسرا سوال جو حافظ صاحب کی طرف سے آیا کہ کیا فری آف کاسٹ آج مل رہا ہے تو آئندہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ جو ہمارے ٹرسٹیز ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ تو ہیں 55-60 پلس کی ایج میں. اب انہوں نے اپنی نیکسٹ جنریشن کو بھی اس خیر کے کام میں لگانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے. اب آپ یوں دیکھیں نا کہ 2010 تک تو یہ کام نہیں تھا نا، تو 2010 میں شروع ہو گیا محض اللہ کے فضل سے. اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے، تو ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اس کی بنیاد پر ہم کہہ رہے کہ ہمارے ٹرسٹیز کی طرف سے یہی بات ہے کہ انشاءاللہ ہم فری آف کاسٹ ہی پرووائڈ کریں گے. ہاں، کچھ ادارے
جو اس کام سے اتفاق کرتے ہیں وہ اپنے طور پر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن ہماری طرف سے کسی سے تقاضا بھی نہیں، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اسی کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور سر آخری بات یہ ہے کہ باقی سارے سلیبس کے لوگ ہزاروں روپے لگا دیتے ہیں، سر نے تو 200 روپے کی کاسٹ بتائی۔ کچھ اہل ثروت اور دین کا درد رکھنے والوں کے تعاون سے یہ کاسٹ 200 روپے بھی نہیں ہے، وہ جو پرنٹر ہیں وہ بھی اپنا حصہ اس میں ڈال رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت ہی لو پرائس پر ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو 2-3 ہزار روپے نصاب پر عام گھرانے لگا دیتے، کل وہ 100 روپے بھی اگر لگا لیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن ہماری طرف سے فری آف کاسٹ پرووائڈ کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، صورتوں کا جو شان و نزول ہے وہ کیوں بیان نہیں کیا گیا شجاعت صاحب؟ یہ ذرا فرمائیے مفصل۔ اچھا، اصل میں یہ سوال ہم نے اس لیے شامل کیا کہ 2-3 مقامات پر ایک تو کنفیوژن یہ آ گئی کہ شاید قرآن کی ہر آیت کا کوئی شان نزول ہوتا ہے اور ہر سورت کا ہمیشہ ضروری نہیں ہے، ایک بات، لیکن جن جن مقامات پر ہے ان مقامات پر موجود ہے۔ جیسے پہلے ہی حصہ ہے سورۃ الکوثر ہے، بہت مشہور واقعہ، نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو ابو لہب نے مذاق اڑایا تھا، وہ پورا شان نزول بیان ہوا اور اللہ نے کہا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ہی ناکام و نامراد رہے گا۔ تو جن مقامات پر واقعتاً شان نزول موجود ہے وہاں دے دیا گیا، لیکن ضروری نہیں کہ ہر آیت کا اور ہر سورت کا ہمیشہ شان نزول بھی، اللہ ویسے بھی چاہے تو آیات عطا فرما دے۔ کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو اسکولوں میں سارا دن سلسلہ چلتا ہے، جو بھی ایکٹیویٹیز چلتی ہیں، پیریڈز ہو رہے ہیں، ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں، یہ پورے اسکول میں ایک ایکٹیویٹی بڑی اہم ہے جو کہ ہر روز صبح ہوتی ہے اسمبلی کی شکل میں۔ جی، تو کیا علم فاؤنڈیشن نے کوئی اسمبلی کے حوالے سے بھی کوئی نصاب تیار کیا ہے جو روز وہاں پر جو ہے وہ پیش کیا جا سکے؟ ماشاءاللہ، بہت قیمتی سوال ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسی تجویز ہے کہ جس میں تھوڑی سی محنت سے ہزاروں بلکہ لاکھوں طلبہ کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اسمبلی ہر اسکول میں ہوتی ہے، چاہے 10 منٹ کی ہو یا 20 منٹ کی ہو، تو ہمارے پلان میں یہ بات شامل ہے۔ فی الوقت ہمارا فوکس یہ کہ علم فاؤنڈیشن کا یہ نصاب ہے مطالعہ قرآن حکیم، یہ جلد از جلد مکمل ہو جائے۔ 5ویں حصے میں ہم نے کام شروع کر دیا، ہم 2014 میں بیٹھے، 2016 میں 7 حصے پبلش ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہر سال ایک حصہ، اس لیے کہ ہر سال امپرومنٹ کی گنجائش ہے۔ لیکن اسمبلی کے حوالے سے کچھ اسکولوں نے ایسا کیا کہ اگر انہوں نے ہمارے اس نصاب کو نصاب کا حصہ نہیں بنایا تو اسمبلی میں پڑھانا شروع کر دیا ہے، یہ تو فوری اویلیبل ہو گیا، لیکن 10 منٹ 15 منٹ کا ایک پورا پیکج اسمبلی کا بنیادی مٹیریل ہم نے پورے پاکستان بھر سے جمع کیا آپ جیسے حضرات کے ساتھ تعاون کی صورت میں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ 1 سے 2 سال کے اندر ہم اسمبلی کے لیے بھی مربوط نظام فراہم کر دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، قرآن مجید بھی اللہ کی وحی ہے جی، اور احادیث مبارکہ بھی جو ہے وہ بھی اللہ کی وحی ہے، تو اس میں احادیث مبارکہ سے کچھ لیا گیا؟ بالکل، الحمدللہ، بہت پیارا سوال ہے، اس سے کہ قرآن حکیم کی تشریح وہی معتبر ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں ملی، جن کو احادیث کہتے ہیں۔ تو جو ہمارے ٹیچرز نوٹس ہیں ان میں ہم نے نہ صرف یہ کہ تشریح دی ہے ہر آیت کی، بلکہ اس تشریح میں یہ بھی بتایا کہ اس آیت سے متعلقہ اور مواد کہاں کہاں دستیاب ہے، ان صورتوں کے حوالے اور نام آیت نمبر بھی دے دی، پلس احادیث بھی ہم نے شامل کی ہیں تشریحی نکات میں یا ایکسپلینیشن میں جو ہم ٹیچرز گائیڈ میں فراہم کرتے ہیں، تاکہ کچھ احادیث کا بیان بھی شروع ہو جائے، اور جیسے جیسے نصاب آگے بڑھتا جائے گا ہم اس کو اور ایکسپینڈ کر دیں گے اور زیادہ احادیث کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ علم فاؤنڈیشن نے ایک تو یہ مطالعہ قرآن حکیم کا نصاب مرتب کیا ہے، کیا اس کے حوالے اس کے علاوہ بھی کوئی مطبوعات ہیں یا کوئی اور سلسلہ ہے جو علم فاؤنڈیشن جو ہے وہ کر رہی ہے؟ جی، اس میں ایک اہم جو کام ہوا وہ خاص جو مواقع آتے ہیں، جیسے کہ ربیع الاول کے مہینے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، حج کے موقع پر قربانی کے حوالے سے بیان، اور رمضان کے موقع پر رمضان مبارک کے حوالے سے بیان، ان تینوں مواقع کے لیے ہم نے بکلیٹس تیار کیے، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی، اور ان کو ہم نے اسکول میں فراہم بھی کیا، جہاں پاسبل ہوا جا کے لیکچرز بھی دیے، اور 1-2 ٹاپکس پر ہم نے ویڈیو ریکارڈنگ بھی کرا دی تاکہ جہاں ہم پہنچ نہ سکیں وہاں وہ پلے کر کے بچوں کو دکھا بھی دیا جائے۔ اچھا، اس مطالعہ قرآن حکیم کے نصاب کو حاصل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ذرا بتا دیجیے کہ اگر کوئی اسکول اپنے بچوں کے لیے اس نصاب کو لگانا چاہتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، ایک بہت سمپل سے تو یہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ ہے tif.edu.pk، TIF دی علم فاؤنڈیشن، tif.edu.pk، وہاں ہمارا ای میل ایڈریس بھی ہے، ہمارے سیل فون نمبرز بھی ہیں، انشاءاللہ وہ اسکرین پر آ بھی جائیں گے ناظرین کے سامنے۔ ایک سمپل کال کراچی ہمیں کر دی جائے تو جو ادارہ ہمیں کال کرے گا ہم ان کو ایک سیمپل بھیج دیتے ہیں، بک 1 اس کی ٹیچر گائیڈ اور DVD، اس سے وہ گزر جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہمیں ایک فارم فل کر کے دیتے ہیں،
اپنی اسکول کی ریکوائرمنٹ کس کلاس میں کتنے بچے اور کتنے کتابیں درکار ہیں وہ ہم ان کو کراچی سے پرووائڈ کرتے ہیں اور سلسلہ شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اچھا پروگرام کے آخر میں چونکہ وقت بالکل جا رہا ہے آخر کی طرف پروگرام، تو کیا میسج کیا پیغام آپ دیں گے ان نئے اسکولز کو جو ابھی تک علم فاؤنڈیشن کا حصہ نہیں بن سکے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے نئے اسکولس کو تو میں پیغام دوں گا کہ بہت تاخیر ہو چکی ہے، یہاں تو ایسے اسکولس بھی ہیں کہ ہم تو تیسری سے بات کر رہے ہیں، انہوں نے 8ویں تک پہلا پارٹ پڑھایا ہے، ماشاء اللہ، تیسری سے لے کے 8ویں تک، اور رکا کہ جو بچے دنیا میں پہلے آ گئے تھے اور علم فاؤنڈیشن کا کام بعد میں شروع ہوا تو ان کو محروم نہ کیا جائے، تو تاخیر نہ کی جائے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کو پھیلایا، ہم اس میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز میں قرآن ہی سنانا چاہتے ہیں ہر شخص کو، چاہے چھوٹا ہو کہ بڑا، مرد ہو کہ عورت، تو قرآن کا یہ سلیبس ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اگر یہ ہماری نسل اگر قرآن سے گزر جائے تو یہ پاکستان کیا ساری دنیا کو بدل دے گی، اور یہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا کہ جس کا شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر بات مکمل کروں گا، بخاری کی روایت، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہوئے جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں، اور یہ اس کا بڑا آسان راستہ ہے کہ ایک مربوط انداز میں اسکول لائف میں بچہ پورے قرآن سے گزرے گا انشاءاللہ۔ آپ سب بات کرنا چاہتے ہیں آخر میں کچھ؟ جی میں آخر پر صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ یعنی یہ سوچ جو ہے مطالعہ قرآن حکیم کا نصاب مرتب کرنے کی، یہ کیسے پیدا ہوئی؟ کہ کس طرح ذہن میں آیا کہ کوئی ایسا نصاب ہو جو اسکول کے بچوں کو جو ہے وہ پورے قرآن پاک میں سے ایک دفعہ گزار دے؟ یہ سوچ کس طرح ابھری، پھر اس کے اوپر کیسے کام ہوا، کس طرح لوگ اکٹھے ہوئے، کس طرح علم فاؤنڈیشن بن گئی، یہ آخر پر ذرا یہ بیان۔ دیکھیے بہت مختصر تو یہ کہ ہم نے اپنے بڑوں سے جب قرآن سمجھ کر پڑھا تو معلوم ہوا کہ یہ کیا شے ہے۔ جیسے اقبال فرماتے ہیں نا، شہر اقبال میں بیٹھ کر عرض کروں کہ ای کتاب نیس چیز دیگر است، یہ کتاب نہیں کوئی اور ہی شے ہے، اور اس کو پڑھ کر سمجھ کر بندہ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں جتنی جہالت تھی وہ قرآن سے دور ہوئی، آج کے دور جدید کی جدید جاہلیت بھی قرآن سے ہی دور ہوگی۔ ایک بات پھر خیال یہ آیا کہ ایک ہوتے ہیں وہ بزرگ یا بڑے کہ بہرحال ان کی عمر گزر چکی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی وی کین ناٹ چینج آور سیلفس، لیکن وہ بچے وہ ایک کلین سلیٹ ہوتے ہیں، جو ڈال دیں گے وہ نکلے گا۔ ہمارے گھر میں بچہ عام طور پر اردو بولتا ہے، پنجاب سائڈ پہ پنجابی بولتا ہے، وہ فارسی نہیں بولتا۔ آج ہم قرآن اس کے منہ میں دل و دماغ میں ڈالنا شروع کر دیں گے، وہ قرآن ہی بولے گا انشاءاللہ۔ یہ جو علم فاؤنڈیشن کے ٹرسٹیز ہیں بنیادی طور پر اس لیے وہ میدان عمل میں آئے کہ تعلیمی نظام کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے، خاص طور پر پھر اس میں رب العالمین کے پیغام کو شامل کرنا۔ بالکل جب یہ علم فاؤنڈیشن شروع میں بنا 2008 میں سلسلہ شروع ہوا تو ذہن میں مطالعہ قرآن حکیم کا نصاب نہیں تھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے کسی اور پروجیکٹ پر کچھ کام کرنے کی توفیق دی تھی، مگر وہاں انگلش میں کچھ کام شروع ہوا، پھر وہ کام رک گیا، ذہن کے کسی کونے میں تھا۔ پھر جب یہ حضرات ملے، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، ان سے ایک تعلق تھا درس و تدریس کے ناطے سے، تو پھر یہ خواہش ابھری، پھر ان کے سامنے اس بات کو رکھا گیا، انہوں نے اس کو اوکے کیا۔ پھر 2-3 ساتھی لائک مائنڈڈ، چھوٹی سی ٹیم ہے ہمارے 6 لوگوں کی، 3 پرمنٹ ہیں اور 3 پارٹ ٹائمرز ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے۔ اور آج سلسلہ آپ بھائیوں کے تعاون سے، ساتھیوں کے تعاون سے یہاں تک پہنچا کہ کراچی سے چل کے شہر اقبال میں، شہر قائد سے چل کے شہر اقبال میں پہنچے۔ آپ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ چودھری شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ انشاءاللہ دوبارہ کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ضرور ہوگی۔ ناظرین آج پروگرام السلام علیکم، میرے ساتھ موجود تھے شجاع الدین شیخ، کراچی سے ان کا تعلق ہے، اور علم فاؤنڈیشن کے یہ ڈائریکٹر پروگرامز ہیں، اور میرے ساتھ موجود تھے حافظ ذوالفقار شاہد۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ کسی پروگرام آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔